बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान में चूँकि एक बड़ा माशी बहरान भी हमें देखने को मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा मसाइल पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, लेकिन इंसान अगर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट रखता हो तो वो बहुत सी चीज़ों को एक बहुत मुख्तलिफ एंगल से वो देखता है और बहुत मुख्तलिफ तरीक़े से वो जज कर रहा होता है। अब हमारे यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मसला ये पाया जाता है कि हम कंस्ट्रक्टिव वे में किसी को डील नहीं करते। हम कंस्ट्रक्टिव वे में, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कंस्ट्रक्टिव वे में दूसरों को ट्रेन कर रहे होते हैं। ज़्यादा औकात यही होता है, मतलब कि अक्सर औकात तो यही देखने में मिला है कि भाई तुम इसके लिए अहल नहीं हो या एलिजिबल नहीं हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी होना चाहिए। ये बताना चाहिए कि तुम्हारी इस अगर तुम्हारी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो सकी या अगर तुम इस फॉर एग्जांपल इस पैरामीटर पे पूरे नहीं उतर सके तो तुम्हारी पर्सनालिटी में ये फ्लॉज हैं। अगर तुम इन पे इस तरह से काम करोगे तो तुम कल को यहाँ पे आ सकते हो। ये पैरामीटर तुम्हारे लिए छोटा पड़ सकता है। मतलब इस तरह की बातें भी तो हो सकती है ना। एक ये भी एंगल है चीज़ों को समझने का, चीज़ों को डिफाइन करने का। हमें उस तरफ भी देखना चाहिए, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहिए। हमें थोड़ा सा चीज़ों को पॉजिटिविटी की नज़र से भी देखना चाहिए। हर बात को नेगेटिव तासुर देने की बजाय हमें थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी देखना चाहिए। तो बात कर लेते हैं। आजकल एक बहुत ज़्यादा एक बहस चलती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कुछ बात की जाए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट दरअसल है क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत जो है वो क्यों दरपेश होती है इंसान को? तो इस पर बात कर लेते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेसिकली इंसान की बड़ी जिस तरह का आज का एक कल्चर बन चुका है, एक सोशल यू कैन से कि सोशल नॉर्म्स इस तरह की आ गई, या सोशल पाकिस्तान में भी, खैर बाहर भी, हर जगह पे इस तरह है कि अगर आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंशियल आपने बनाना है तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो जब तक इंसान का बेहतर नहीं होता उस वक्त तक इंसान की पर्सनालिटी में वो बूम नहीं आता। मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो इंसान की जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उसकी एक फाउंडेशन है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है क्या? खुद एतमादी जो होती है। अब फॉर एग्जांपल एक तरफ फियर को रख लें, एक तरफ कॉन्फिडेंस को रख लें। अब इनके दरमियान जो अगर आपने फ़र्क करना है ना तो वो आपकी खुद एतमादी है। खुद एतमादी अगर आपको होगी तो आपका फियर जो है वो कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बुलंद होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा आपका, क्योंकि आप खुद में बिलीव कर रहे होंगे। आप खुद में आपका एतमाद अपनी ज़ात पे इतना पुख्ता होगा। यहाँ पे अगर मैं एक कोटेशन आपके सामने रख दूँ वो ये कि विद रियलाइजेशन ऑफ वंस ओन पोटेंशियल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी वन कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। देख, इंसान के अंदर वो कहा जाता है ना कि इंसान के अंदर एक पूरी कायनात जो है वो पोशीदा है। तो उसका मतलब यही है कि इंसान अपनी ज़ात के अंदर अपनी ज़ात को एक्सप्लोर करने अगर लग जाता है तो वो बहुत कुछ नया ऐसा एक्सप्लोर कर लेता है और वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत मुतासर कुन, बहुत इन्फ्लुएंशियल होनी शुरू हो जाती है। तो मैं इससे पहले कि मैं अगली पॉइंट की तरफ बढ़ूँ, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। तो अगली चीज़ ये है कि कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से। कंटिन्यूस लर्निंग क्या चीज़ है? बेसिकली कंटिन्यूस लर्निंग जो पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी क्यों है? आपकी पर्सनालिटी में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो अडेप्टेबिलिटी आती है, वो कंटिन्यूस लर्निंग की वजह से आती है। अब इंसान की लर्निंग का जो प्रोसीजर है वो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। इंसान हर लम्हा कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहा होता है, कोई ना कोई नई बात सीख रहा होता है। वो जो कहते हैं ना कि इल्म एक बेकिनार समंदर है, वो बेजा नहीं कहते। मतलब इंसान का सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। जब वो ये समझ लेता है ना कि मैंने सब कुछ सीख लिया और मेरा सीखने का जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो गया, यानी कि मैं अकेले कुल हो गया हूँ, उस वक्त वो जो है वो मतलब आई मस्ट से कि वो तबाही की तरफ जा रहा होता है। इंसान का सीखने का प्रोसीजर कभी भी ख़त्म नहीं होता। अब जो कंटिन्यूस लर्निंग है ना वो इंसान की पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देती है। कैसे चार चांद लगाती है? उससे इंसान एक जो है वो शार्प माइंड हो जाता है, आपका फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी हो जाती है, अडेप्टेबिलिटी आ जाती है पर्सनालिटी के अंदर। आप न्यू आइडियाज़ की तरफ ओपन हो जाते हैं, यानी कि यू गो टूवर्ड्स द न्यू वर्ल्ड, यू बिकम ओपन टू द न्यू आइडियाज़, आप ये कह सकते हैं। इसी तरह आपकी स्किल्स जो हैं वो एनहांस होती हैं, नॉलेज एनहांस होता है। और मैं यहाँ पे कोटेशन आपके सामने रख देता हूँ कि लिव एज इफ़ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ़ यू वर टू लिव फॉर एवर। सो लर्निंग का जो प्रोसीजर है इंसान की ज़िंदगी में वो कभी रुकना नहीं चाहिए। अब जब लर्निंग
انکریز ہوتی ہے, لرننگ اچھی ہوتی ہے, انسان کنٹینیوسلی لرن کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کی پرسنالٹی میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور جب یہ پرسنالٹی میں ڈیولپ ہوتی ہیں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ انسان کی پرسنالٹی میں کس طرح کا چارم آ جاتا ہے, انسان کی پرسنالٹی کس طرح کی اپیلنگ آپ کہہ سکتے ہیں انفلوئنشیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں باقاعدہ پرسنالٹی کے اندر. اس کے بعد اگر بات کر لیں, تیسری چیز جو ہے وہ افیکٹو کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن پہ میں شروع سے بہت زور دے رہا ہوں. میری پہلی ویڈیو جو یوٹیوب چینل پہ تھی وہ آرٹ آف کمیونیکیشن کے متعلق تھی, بیکاز میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کی گرپ آرٹ آف کمیونیکیشن پہ نہیں ہے, اگر آپ کمیونیکیٹ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے, تو آپ کی پرسنالٹی میں وہ گروتھ وہ آپ کی پرسنالٹی میں وہ نہیں آ سکتی. کمیونیکیشن جو ہے یہ بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے. تو کمیونیکیشن جو ہے بیسیکلی آپ کی کلیئر ہونی چاہیے, افیکٹو ہونی چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اس سے اپنے جو آئیڈیاز ہیں, اپنی جو تھاٹس ہیں, اسے بہت اچھے طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ آپ کی پرسنالٹی اس وقت تک انفلوئنشل نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے آئیڈیاز کو, اپنے تھاٹس کو کلیئرلی اپنے سامعین تک یا اپنے جو لوگ ہیں آپ کے سننے والے, آپ کی جو آڈینس ہے, ان تک نہیں پہنچا سکتے. آپ فرینڈ سرکل میں بھی بیٹھے ہیں, اپنے آئیڈیاز کو کنوے نہیں کر سکتے, تب تک آپ کا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوگا. اس میں ایک اور جو بڑی مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بلڈنگ ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں فرینڈس کے ساتھ, آپ کی فیملی کے ساتھ, آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ, آپ کے نیبرز کے ساتھ, آپ کے یو کین سے کہ آپ کے کارپوریٹ میں پروفیشنل ریلیشن شپس جتنے بھی ہوتے ہیں, ان سب میں آپ کی کمیونیکیشن بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. کسی بھی قسم کا ریلیشن شپ ہو, اس میں آپ کی کمیونیکیشن بہت اہم اور بہت گہرا کردار ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ نیویگیٹ کرتی ہے سوشل سیٹنگز کو بھی, آپ کی جو افیکٹو کمیونیکیشن ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو اس میں خاص طور پہ کیا چیز آتی ہے کمیونیکیشن میں, اگر ہم پرسنالٹی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں لسننگ اور اس میں اسپیکنگ جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. بیکاز آپ ایک ایکٹیو لسنر ہیں جب آپ, تو آپ بہت اچھے طریقے سے کسی کی بات کو سن سکتے ہیں, کچھ سمجھ سکتے ہیں, اور اگر آپ بہت اچھے اسپیکر ہیں تو ایکسپریس کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو اسی طرح یہ افیکٹو کمیونیکیشن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اگر ہم فورتھ نمبر پہ بات کریں تو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ آپ کا رسپانس ہوتا ہے کسی بھی چیز کو, مطلب آپ کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو رسپانس دینا چاہیے, آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے. تو جو ایٹیٹیوڈ ہے پازیٹیو ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے آبسٹیکلز کو اوور کم کرنے کے لیے. جب آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے تو آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, جس کو پھر ہم آگے چل کے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ والی بات بھی ہے, وہ بھی اسی کانٹیکس میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے اس کو بہت سراہا جاتا ہے. سوسائٹی کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں وہ ایک بہت زیادہ امپریسو سمجھا جاتا ہے, اور اس کی بہت زیادہ وہ انسپائر کرتے ہیں اس کو لوگ نا, اس سے بہت زیادہ انسپریشنز لیتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب کہ بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ مینٹل ویل بینگ بھی اسی میں آ جاتا ہے, اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ ریزیلینس جو ہوتی ہے اس کو انہانس کرنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے, کہ کس طرح آپ چیلنجز کو اپروچ کرتے ہیں, کس طرح آپ چیلنجز کو ٹیکل کرتے ہیں, کس طرح آپ چیلنجز کو اوور کم کرنے میں آپ جو ہے وہ اپنی انرجی انویسٹ کرتے ہیں, اپنی ساری جو پاورز ہیں, توانائی جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ تو ایک یو کین سے, میں پہلے بھی جیسے کہہ چکا ہوں کہ آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے پازیٹیو وے میں, نہ کہ آپ ریئیکٹ کر رہے ہوں. اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے سیلف ڈسپلن. ڈسپلنڈ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لانگ ٹرم گولز ہیں, تو اگر آپ ڈسپلنڈ نہیں ہیں اس کے لیے, تو آپ لانگ ٹرم گولز کو کبھی اچیو نہیں کر سکتے. شارٹ ٹرم گولز کے لیے تھوڑی کنڈیشنز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, لیکن لانگ ٹرم گولز کے لیے آپ کو پرسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. لانگ ٹرم گولز کے لیے آپ کو پرسسٹنٹ رہنے کے لیے آپ کو ڈسپلنڈ ہونا پڑتا ہے. جب تک آپ ڈسپلنڈ نہیں ہوتے تب تک آپ پرسسٹنس آپ کے اندر نہیں آتی, اور جب تک پرسسٹنس نہیں آتی تو لانگ ٹرم گولز اچیو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈسپلن کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ پنکچوئل ہو جاتے ہیں, آپ کی پنکچوئلٹی جو ہے وہ بہت انکریز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ مینجمنٹ آف ٹائم, مینجمنٹ آف انرجی, مینجمنٹ آف ایموشنز, یہ سب کچھ جو ہے یہ سیلف ڈسپلن کے زمرے میں آتا ہے. اچھا, یہاں پہ ایموشنز, مینجمنٹ آف ایموشنز کی بات ہوئی, تو اس میں ایک ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے میں ایک الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروں گا, اس پہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے کیا, ای کیو کیا چیز ہے, اور یہ کب سے یہ ٹرم جو ہے وہ منظر عام پہ آئی, اور کس طرح پھر اس پہ کام کس طرح کیا جاتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس پرسنالٹی کا حصہ کیسے بنائی جاتی ہے, اس پہ ہم ایک سیپریٹ ویڈیو میں بات کریں گے.
اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی مزے کی یہ ہے کہ سیلف ڈسپلن جب انسان کی پرسنالٹی میں آ جاتا ہے تو اس کو ایک چیز سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ بھائی کون سا ایسا میٹر ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس پہ مجھے فوکس کرنا چاہیے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اٹینشن جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب بہت طرف بہت اینگلز پہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوتی ہے اور وہ کسی بھی چیز پہ پراپرلی کنسنٹریٹ یا فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس کے لیے سیلف ڈسپلن جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح کنسسٹنٹ رہنے کے لیے سیلف ڈسپلن جو ہے وہ ایک بہت اہم آپ کہہ لیں کہ ایک زینہ سمجھا جاتا ہے، بہت اہم زینہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی مزے کی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ کی اوپننس ہے ٹورڈز دا فیڈ بیکس، یعنی کہ کسی کی جو رائے ہے یا کسی کی آپ کے کسی فیل کے متعلق یا آپ کے کسی قول کے متعلق جو کسی کا فیڈ بیک ہے نا، آپ کی جو اس فیڈ بیک کی طرف اوپننس ہے نا، وہ آپ کی پرسنالٹی کو بڑا چار چاند لگا دیتی ہے۔ کس طرح لگا دیتی ہے؟ عام طور پہ بسا اوقات ہم نے دیکھا یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مطلب میں کسی کی یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں کسی کی مطلب انسلٹنگ وے میں بات نہیں کر رہا، میں اس لیے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سوسائٹی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی کسی بھی کہی بات کو یا اپنی بھی کسی بھی کیے کام کو اس پہ کرٹیسزم سننا نہیں چاہتے۔ اگر جب تک آپ کرٹیسزم نہیں سنیں گے، جب تک آپ اوپن نہیں ہوں گے دوسروں کی آراء سننے کے لیے، اس وقت تک آپ اپنی پرسنالٹی کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب تک مطلب کرٹیسزم کی بھی پھر دو طرح کی مطلب قسمیں ہیں، آپ اس میں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم پہ کام کر لیجئے، کنسٹرکٹیو وے میں کرٹیسائز کیجئے دوسروں کو، یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ کنسٹرکٹیو وے میں جب آپ کرٹیسائز کریں گے تو آبویسلی وہ سیکھنے کی طرف آئے گا، وہ اوپن ہوگا آپ کے آئیڈیاز سننے کے لیے، آپ کی گفتگو سننے کے لیے، آپ کی کرٹیسزم سننے کے لیے، تو اس پہ بھی مطلب کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس میں مزید بات کریں گے۔ تو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک جو ہوتا ہے یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے لیے، آپ کو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو جتنی بھی کرٹیسزم ہوتی ہے اس کو گریس کے ساتھ ایکسیپٹ کیجئے، اس کو گریس کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ مطلب میں سب سے پہلے اب آپ لوگوں سے پہلے میں خود کو مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ سیلف جتنا بھی کرٹیسزم ہوتا ہے اس کو آپ کو فیس کرنا چاہیے، اس کے لیے آپ کو اوپن ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ فیڈ بیک سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ ضرور کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ یہ فیڈ بیک جو ہے یہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے بیسیکلی آپ کی میچورٹی میں، اور جو آپ کی ولنگنیس ہے اس کو ولنگنیس ٹو ایوالو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ ڈیمانسٹریٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایموشنل انٹیلیجنس کی میں بات کر رہا تھا، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپریس کر دیتا ہوں، لیکن اس پہ ہم ڈیٹیل ایک نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایموشنل انٹیلیجنس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایمپتھی کا پیدا ہو جانا، سیلف اویئرنیس کا آ جانا، آپ کے اندر سوشل سکلز کا پیدا ہو جانا، اور بیٹر ریلیشن شپس کی طرف آپ کا جو ہے وہ بڑھنا، بیٹر ریلیشن شپس اور ڈیسیژن میکنگ کی طرف، آپ کے ڈیسیژن میں آپ کے ایموشنز کا کتنا رول ہے، یا آپ ریشنل ہیں یا ایموشنل ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایموشنل انٹیلیجنس میں آ جاتی ہیں۔ اس میں ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بات کریں گے، اس لیے میں زیادہ تفصیل سے یہاں پہ بات نہیں کر رہا۔ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ پرسنالٹی کا ایک لازمی جزو ہونی چاہیے، اس سے پرسنالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ انہانس ہوتی ہے، بہت زیادہ گرو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ گروتھ مائنڈ سیٹ ایک بڑی انپورٹنٹ چیز ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ آپ کو انکریج کرتا ہے چیلنجز کو اپرچونٹیز کی طرح لائک دیکھنے کے لیے۔ فار ایگزامپل بہت دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک طرح کے ایک طبقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیلنجز کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ میرے لیے ڈراپ بیک کا سین ہے، یا میرے لیے یہ بہت زیادہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں یہ اپرچونٹیز ہیں، اس میں سے اپرچونٹی نکالو اور کوئی نہ کوئی ایسا پازیٹیو جو ہے وہ آپ ایسا اس میں رسپونڈ کرو کہ آپ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکو۔ یعنی کہ اس کو سمپلی یہ سمجھ لیجیے کہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے انسان ہوتے ہیں وہ چیلنجز کو تھریٹس نہیں سمجھتے، وہ چیلنجز کو اپرچونٹیز سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کی جائے تو وہ جو سیٹ بیکس ہوتے ہیں ان کو فیس کرنے میں انسان کی بڑی مدد کرتا ہے، جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو موٹیویٹڈ رکھنے میں، آپ کو خود کو امپروو کرنے میں، اور خود کے لیے جو بہت کچھ لرن کرنے کے لیے جو ہے آپ کو گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جتنے بھی میں کوشش کروں گا کہ بہت سی آپ کے سامنے کیس اسٹڈیز بھی لے کے آؤں اس حوالے سے، جو آپ کے لیے ضرور موٹیویشن کا بھی سبب ہوں، آپ کے لیے انسپریشن کا بھی سبب ہوں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں شیئر کرنے کے لیے، بہت ضروری ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے۔
تو میں کوشش کروں گا کہ ہم اس پہ بھی بات کر لیں. تو یہ 8 ٹپس ایسے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, جس میں ہم نے سب سے پہلے بات کی سیلف اویئرنیس کے حوالے سے, سیلف کانفیڈنس کے حوالے سے. اس کے بعد ہم نے بات کی کنٹینیوس لرننگ کے حوالے سے, پھر ہم نے بات کی افیکٹو کمیونیکیشن کے حوالے سے, پھر ہم نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی بات کی, پھر ہم نے سیلف ڈسپلن کی بات کی, پھر ہم نے اوپننس ٹو فیڈ بیک کی بات کی, پھر ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کی, اور لاسٹ میں ہم نے گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کی. تو یہ 8 ٹپس ایسے ہیں جس کو آپ اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت زبردست قسم کا بوم آ جاتا ہے انسان کی پرسنالٹی میں. اب یہ ایک بات ذہن میں رکھیے, یہ کوئی 1 نائٹ پروسیجر نہیں ہے, یہ ایک گریجول ایک ایوالونگ پروسیجر ہے, کیونکہ پرسنالٹی ایوالو کر رہی ہوتی ہے. پرسنالٹی آپ کی ایک نائٹ میں شفٹ نہیں ہو سکتی. تو ایوالونگ پروسیجر, اس پہ کام کرتے آئیے اور انشاءاللہ اس میں بہتری آتی جائے گی. آپ کو خود نظر آئے گا کہ اگر یہ چیزیں آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں ان کو چیک کرنا شروع کر دیا, ڈیلی لائف میں آپ نے ان تمام چیزوں کو بیلنس کرنا شروع کر دیا اپنی پرسنالٹی میں, تو یہ ایک بہت اچھے ریزلٹس آپ کو الٹیمیٹلی یہ دے کر جائیں گی. تو اگر کسی قسم کا کوشچن ہو لاسٹ میں آپ ضرور اس کو کمنٹ میں ڈال دیجئے, اور کسی قسم کا کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی آپ کرنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. اپنا خیال رکھیے گا, بہت شکریہ.